बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीम की जानिब से आप सबको सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल एहतजाज होगा या नहीं? एहतजाज करने की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक क्या तैयारी कर रही है और किस तरीके से अपने कारकुनान को निकालेगी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को रोकने के लिए कोशिशें की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, वो क्या है? ये दो खबरें सामने आई हैं, ये आपसे डिस्कस करेंगे। साथ ही जो बड़ा एक इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है आइनी तरमीम का, और जो आइनी तरमीम की जा रही हैं उसके हवाले से अब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से भी खबर आ रही है कि वो इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं और वो इस बात पर राज़ी हो चुके हैं कुछ तरामीम पर। ये खबर क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइनी तरामीम का जो मसवदा है वो अभी तक पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी से शेयर नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि वो अपना मसवदा मौलाना फजलुर रहमान साहब से पहले शेयर करेंगे। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स है इस हवाले से। ज़ुबैर साहब और रिजवान साहब, आपका शुक्रिया जी, आप आए, आपने वक्त दिया हमें। सर, पहले ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल एहतजाज के हवाले से जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो क्या है? देखें, एक तो पीटीआई जो है वो एहतजाज की तैयारियां कर रही है, वो जो भी कर रही है वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन पीटीआई एहतजाज से ज़्यादा इस एहतजाज को रोकने की इस वक्त जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने गुज़श्ता रात जो है, बल्कि 2 दिन पहले असद कैसर साहब से रब्ता भी किया था और कहा था कि ये एहतजाज जो है मौखर करे, और साथ में उन्होंने हुकूमत से भी मुतालबा किया था कि इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाए। इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब ने मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला हैं, जो सारे जो इस वक्त वज़ीर इस दाखिला सिस्टम, के अलावा भी बहुत कुछ है। इस पूरे सिस्टम उनके कंट्रोल में है एक तरह से, और उनसे ही रब्ता किया है मौलाना फजल रहमान साहब ने, और ये दरख्वास्त की है और उनको कहा गया है कि इमरान खान साहब से जेल में जो है वो उनकी मुलाकात जो है वो करवाई जाए। और साथ में मौलाना फजल रहमान साहब ने ये भी कहा है कि सिर्फ बैरिस्टर गौहर की नहीं, बल्कि उनकी जो बहन है नौरीन, उनसे भी हाँ। मुलाकात करवाई जाए। तो ये मौलाना फजल रहमान साहब ने मोहसिन नकवी से रब्ता किया है, और ये रब्ता जो है वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मौलाना फजल रहमान के मुतालबे के ऊपर मस्बत जवाब दिया था। ज़ाहिर है, जब ये बात हुई कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आप ये एहतजाज मौखर करें, तो फिर पीटीआई के कुछ लोगों ने मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया और कहा कि हम तो एहतजाज करना नहीं चाहते इस मौके के ऊपर, हुँ। हमारी भी ये ख्वाहिश है कि ये एससीओ जो कॉन्फ्रेंस है वो कॉन्फ्रेंस इसी तरह जारी रहे, क्योंकि ये पाकिस्तान का है, ये किसी एक हुकूमत के लिए तो कोई एजाज़ की बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ 3 अक्टूबर से जो है वो राब्ता हमारे लीडर से नहीं है। तो हम ये चाहते हैं, वर्कर्स के अंदर भी एक तशवीश है, हम ये चाहते हैं कि एक मुलाकात हो जाए, उसके बाद हम ये एहतजाज जो है वो कॉल ऑफ कर देंगे। तो आप अगर ये हमसे मुतालबा कर रहे हैं, तो हुकूमत के ऊपर भी थोड़ा सा उनसे भी बात करें, उनको भी कहें कि ये दबाव उनके ऊपर भी डाला जाए। तो मौलाना फजल रहमान ने मोहसिन नकवी से रब्ता तो किया है, अब देखते हैं कि वो रब्ता करने के बाद क्या पेशरफ्त होती है। मुझे लगता है कि आज रात जब ये वीलॉग अपलोड भी हो चुका होगा, तो शायद ये मुलाकात हो चुकी होगी। तो इसलिए हम इसका बैकग्राउंड भी आपको बता हो रहे सकता हैं है कि सुबह भी हो जाए। सुबह भी हो सकती है, अगर ना हुई तो सुबह भी हो सकती है। तो इसलिए इसके बैकग्राउंड में ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरा, ये एहतजाज रोकने के लिए कुछ गैर मुल्की जो लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि गैर मुल्की सरबराहान मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। 2 रोज़ा जो है वो कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो उसमें कुछ लोगों ने पीटीआई के साथ भी रब्ता किया है कि आप ये एहतजाज मौखर कर दें। एक अहम मुल्क है, उनके सफ़ीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा से टेलीफोनिक रब्ता किया है, और ये उनको कहा है कि ये एहतजाज जो है वो आप लोग मौखर कर दें। इससे ज़ाहिर है हमारे मुल्क के हाई लेवल अच्छा, ये डेलीगेशन तो है जो इसकी मौजूद है। किस सफ़ीर ने अडियाला में मुलाकात की है? नहीं, 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 हाँ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा अच्छा, से मैंने कहा शायद अडियाला में टेलीफोनिक मुलाकात। राब्ता अच्छा, अच्छा, किया अच्छा। है और ये कहा है कि ये एहतजाज तो मौखर करें। मौखर कर। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਵੀਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ मैं ਤੁਹਾਡੀ सिर्फ ਸਾਈਡ कंफर्म ਤੇ। की तरह मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਕੋਲ ਮੇਰੇ मैं क्या ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ कंफर्म कर खबर ली। नहीं है, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ खबर नहीं, नहीं मैं है। क्या वो कंफर्म कर चल ली कि रही है अडियाला ने मुलाकात हुई है, ये वो तो चल रही है कि वो वो, दोस्त मुल्क हाँ, के सफीर मिले हैं, लेकिन अभी वो अनकन्फर्म कंफर्म देखें नहीं उनकी खबर अगर होगी तो वो ऑन कर सकते हैं, हमारे पास, मेरे पास ये खबर नहीं है। तो अच्छा, वो राब्ता हुआ है और उन्होंने भी ये दरख्वास्त की है कि आप, क्योंकि हमारा हाई डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद है हाई लेवल का, तो आप ये एहतजाज की कॉल जो 15 अक्टूबर की है ये कॉल ऑफ कर दें। तो उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमा के साथ राब्ता हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो मेहमान है ये हमारे ही मेहमान है, और ये जो एस सी ओ कॉन्फ्रेंस हो रही है ये हमारी ही हुँ। पार्टी का हमारा मंशूर है, और हम तमाम दोस्त ममालिक जो हैं, जो पड़ोसी मुल्क हैं, उनको ये हमारी मेहमान है, और हम इस कॉन्फ्रेंस को ओन करते हैं। हमारा मकसद इस कॉन्फ्रेंस को सबोताज करना नहीं है,
بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر جو 3 اکتوبر سے ہے، جس کے ساتھ رابطہ ہی منقطع ہے، تقریباً 11 دن ہو گئے ہیں، 2 ہفتے پورے ہونے والے ہیں، تو ہم تو یہ احتجاج کی کال صرف اس لیے دی ہے کہ ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری ملاقات کروا دی یار جائے. عمران اگر خان سے رابطہ ہوا تھا، عمران خان دا ٹویٹر چل رہا ہوندا تے اج بیان آندا عمران خان دا ایس سی او واسطے. ایس سی او ہستے تو وہ ظاہر ہے انتظار پنجوتا کو اٹھا لیا گیا ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی میسیجنگ ہو ہی جاتی ہے، تو ملاقات بھی نہیں ہو رہی. تو وہ یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ ملاقات اگر ہماری ہو جائے تو ہم تو یہ احتجاج کرنا ہمارا مقصد بھی نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ شبہ ہے کہ ہمارے لیڈر کو جیل کے اندر کوئی خطرہ بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری ایسی صورتحال ہے کہ کوئی صحت کے حوالے سے بھی ہمیں کوئی معلومات نہیں مل رہی، ذاتی معالج نہیں ملنے دیا جا رہا، اور ہم کوئی سیاسی ملاقات بھی نہیں کرنا چاہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو خیریت دریافت ہو جائے. عمران خان صاحب کی جو بہن ہے ان سے ملاقات ہو جائے تو ہم یہ کال آف کر دیں گے. تو جو لوگ جو فورن ڈیلیگیشن ہے، جو دوست ملک ہیں، وہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ گورنمنٹ کے اوپر بھی پریشر ڈال رہے ہوں گے. تو یہ ایک طرف یہ رکاوٹیں، یہ احتجاج مؤخر کرنے کے لیے کوششیں تو کی جا رہی ہیں. ہماری دعا تو یہی ہے کہ سینس شوڈ پریویل، اور عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ یہ ملاقات ہو جائے، اور اس ملاقات کے بہانے اگر یہ ایس سی او کانفرنس خیر سلوبی کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچ جائے 2 دن بعد، پھر یہی سڑکیں ہوں گی، یہاں پر یہ احتجاج ہوتے رہیں گے. رضوان صاحب ایک ملاقات ضروری ہے سنم، یہ پی ٹی آئی کی کر رہی ہے. سر پی ٹی آئی دیکھیں، اس میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے بھی یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنی فل تھروٹل کے ساتھ انہوں نے اپنے سارے لوگوں کو کنوے کیا ہوا ہے. وہ کل تیاری ٹائم بھی دے چکے ہیں. پشاور سے 11:30 بجے کل قافلہ نکل آئے گا جو خیبر پختونخوا کا قافلہ ہوگا، اور جو لاہور کا قافلہ اور پنجاب کے قافلے ہیں ان کو بھی ٹائم دے دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے 3 بجے جو ہے وہ اسلام آباد پہنچنا ہے ڈی چوک کے اوپر. اچھا، اب اس میں ایک جو چیز ہے نا، جیسے زبیر صاحب نے یہ بڑی خبر دی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے محسن نقوی سے رابطہ کیا ہے کہ آپ عمران خان کی ملاقات کروائیں. محسن نقوی کے پاس پی ٹی آئی کی درخواست بھی گئی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا، کچھ خبریں آئی تھیں کہ اس پہ ملاقات ہو جائے گی. بظاہر اس وقت جو سچویشن نظر آ رہی ہے، دوسری جو ہے یہ احتجاج ہو رہا ہے اتنا بڑا، کل لوگ آ رہے ہیں، لیکن انٹرسٹنگلی حکومت کی طرف سے ابھی تک اس احتجاج کو روکنے سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں نا، ایک دن پہلے کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. اب کل صبح 11:30 بجے قافلہ آ جانا ہے، لیکن ابھی تک کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ سڑکوں کے اوپر اس طرح سے کنٹینرز نہیں لگائے گئے، راستے نہیں بند کیے گئے. اس سے یہی انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ حکومت کو گھر جائیں تو کنٹینر ہی کنٹینر ہو. یو نیور نو، ایک دن پہلے، لیکن ابھی ہو کوئی سکتا اس طرح ہے. نظر نہیں آ رہی جو ماضی تیاریاں. میں سختیاں تھیں، رکاوٹیں تھیں، وہ نہیں اس طرح کی نہیں ہے. ویسے بھی انہوں نے اسلام آباد کو اس ٹائم پہ یہ بظاہر دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ یہ بڑا سیف ہے، اور نہیں، وہ کنٹینر اندر جو رکھے ہوئے تھے. وہ ایک شارع دستور ہی انہوں نے سجائی ہوئی ہے، باقی تو سارا انجی ہے. نہیں، ہائی وے پورا سجا ہوا ہے، جو موٹر وے اس تک ایئرپورٹ تک، وہ بڑا خرچہ کیا. چلیں اچھا ہے سر. اچھا، بہرحال یہ ہے کہ ابھی وہ نہیں ہو رہا، تو اس سے یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ شاید رات گئے یا کل صبح کوئی ملاقات کروا دی جائے، اور پھر جواز نہ ہو پی ٹی آئی کے پاس احتجاج کے لیے، کیونکہ کل صبح 11:30 بجے قافلوں نے نکلنا ہے. اگر صبح 9 بجے کوئی باہر آ کے بیرسٹر گوہر پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی میری ملاقات ہوئی ہے اور آپ اب ہمیں احتجاج مؤخر کر رہے ہیں، تو یہ ماضی میں بھی ابھی 22 اگست کو سیم اسی طرح چیزیں ہوئی تھیں. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے، یہ میں گورنمنٹ کی طرف سے بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی جو چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ شاید ملاقات کروا دیں، کیونکہ وزارت داخلہ کی طرف سے پہلے یہ خبریں چلوائی بھی گئی تھیں کہ ملاقات کی اجازت دے دی گئی. پھر بیرسٹر گور فوری نے طور پر آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی صحت کے حوالے سے اور علاج کے حوالے سے بھی خبر آ گئی. جی چیزیں آ رہی ہیں، بہت ساری آ رہی ہیں. پھر اور جیسے انہوں نے کہا کہ جی فورن ایلیمنٹس بھی اس کے اندر کر رہے ہوں کہ یار بس ختم کرو اس کو، اس معاملے کو اتنا. تو بظاہر اس طرح سے جو ہے وہ چیزیں یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ بہرحال جو انہوں نے اپنی تنظیمیں ہیں ان کو یہ بتایا ہوا ہے کہ بھائی ہر صورت نکلنا ہے، کوئی اس چکر میں نہیں رہنا کہ جی ملاقات ہو جائے گی تو ہم اتنے، تھوڑا ایزی نہیں ہونا آپ نے، بلکہ اس حد تک یہ کہہ دیا ہے. پنجاب کی قیادت نے بھی، اور خاص طور پہ اسلام آباد عامر مغل وغیرہ نے ویڈیو بیان بھی جاری کیے ہیں، حماد اظہر نے بھی کیا ہے کہ جو عہدیدار احتجاج میں بندے لے کے شریک نہیں ہوگا تو وہ عہدیدار نہیں رہے گا، اور جو ٹکٹ ہولڈر اگر نہیں آئے گا تو اس کا بھی ٹکٹ آئندہ نہ صرف ابھی بلکہ آئندہ بھی کسی عہدے کے لیے غور نہیں کیا جائے گا. تو وہ یعنی ایک طرح سے دھمکیاں دے کے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ آپ نے ہر صورت آنا ہی آنا ہے. تو وہ تو اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن جو اوور آل سچویشن اس وقت نظر آ رہی ہے اس میں بظاہر یہی لگتا ہے کہ ہو جائے گی. اگر نہ ہوئی اور لوگ آ گئے تو پھر حکومت کے لیے ایک بہت بڑا مشکل ہو جائے گی، چیلنج بن جائے گا،
اور خیبر پختونخوا سے علی امین گھنڈاپور خود کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو لے کے چلیں گے. حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی جو ہے وہ اس طرح سے کیونکہ وہ بھی آن بورڈ ہیں, جو پس پردہ چیزیں چل رہی ہیں. باڈی لینگویج بتا ان رہی کی ہے باڈی کہ لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ وہ جس طرح پہلے مولا جٹ بن کے اور وہ آ رہے تھے, اب ان کو بھی شاید لگتا ہے, ہو نہیں سکتا ہے لیکن ان اس کے دفعہ دوست لیڈ ہیں, بھی تو کچھ اور لوگ کر رہے ہو ہیں نا. سکتا ہے ان کے دوست ہیں محسن نقوی, ان کو انہوں نے بتا دیا ہو کہ بھائی تو ایزی رہے, ہو جائے گی ملاقات, رات میں ہو جائے گی دوستی. obviously دوستی ہے نا یار, ساری چیزیں آن بورڈ ہیں. لیکن وہ یہاں سے واپس گئے تھے محسن نقوی اور آن بورڈ تھے, ادھر جا کے ان کی جو پی ٹی ایم والا معاملہ ہوا تھا وہاں پہ بھی وہ گئے. اس سے پہلے بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, 2 دفعہ محسن یہاں نقوی منسٹری کے اندر ملاقات ہوئی ہے. یہاں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. تو وہ تو محسن نقوی صاحب آپ کے پرانے باس ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ بندہ دوستی کر لیتے ہیں, ضروری ہے دوستی کر لیتے ہیں وہ. بہرحال یہ اس وقت سچویشن ہے, لوگ جو ہیں وہ تیار ہیں نکلنے کے لیے, لیکن جو سچویشن یہ بتا رہی ہے کہ حکومت کی جو تیاریاں ہیں, تو حکومت جو ہے وہ ابھی اس طرح سے انہوں نے بیان شان تو بہت چلائے تھے کہ ہم روکیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, پوری طاقت کے ساتھ روکا جائے گا. ہم دیکھ رہے ہیں خارجی ریاستوں پہ جو کل خواجہ آصف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی سیالکوٹ میں بیٹھ کر, انہوں نے وہ تو باتوں کی حد تک ہی ہے حکومت. اصل خواجہ آصف صاحب کے پاس کدھر حکومت ہے, حکومت تو محسن نقوی صاحب کے پاس ہے. تو وہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, سب ریکویسٹیں انہیں کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان محسن نقوی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, درخواست ان کے پاس جا رہی ہے. اور بھائی محکمہ پنجاب نے یہ پابندی لگائی ہے عمران خان کی ملاقات کے اوپر, اور درخواستیں جو ہیں وہ محسن نقوی کے پاس جا رہی ہیں. تو خواجہ آصف بولیں یا عظمہ بخاری بولیں, دے ڈونٹ میٹر. جو میٹر کرتے ہیں وہ نقوی صاحب ہیں. نقوی صاحب اس وقت گھنڈاپور صاحب کے ساتھ آن بورڈ ہوئے ہیں, اور پس پردہ جو چیزیں چل رہی ہیں. اب بیرسٹر صاحب, جو بیرسٹر گور صاحب ہیں, ان کو بھی بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے, لیکن وہ آپ کو پتہ ہے تھوڑے میں ہم نہیں کہہ رہے, عمران خان کی الفاظ ہیں کہ تھوڑے بزدل آدمی ہیں, تو وہ اس طرح سے تو اس طرح سے جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بتا سکتے وہ, لیکن بیک اینڈ پہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور وہ پوری طرح سے بیرسٹر گور صاحب بھی گھنڈاپور صاحب کی طرح آن بورڈ ہیں. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب کا آپ نے ذکر کیا, زبیر بھائی نے خبر دی, انہوں نے محسن نقوی صاحب کے ساتھ رابطہ کیا, تو اس کا مطلب ہے اس اہم موقع پر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی انیشیٹو لے رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی یہ لیا تھا. اچھا, اب اس کے ساتھ انہوں نے آئینی ترامیم کے حوالے سے اب وہ ایک, کل میں کسی کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا, یہ کسی نے شاید اپنے اس میں لکھا, اپنے کالم میں کہیں ذکر کیا ہوا تھا کہ تھوڑی سی نشستیں ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس, اور اس ٹائم وہ سب سے بہترین سیاست کر رہے ہیں. آئینی ترامیم کا جو معاملہ آج مخصوص کمیٹی میں جو اجلاس ہوا, اس مخصوص کمیٹی میں پاکستان تحریک پیپلز پارٹی, جے یو آئی فے, اے این پی, ایم کیو ایم, ان مسلم لیگ نون, ان سب کے مسودے آگے, اور پی ٹی آئی نے وقت مانگا, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا مسودہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ شیئر کریں گے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہی ساتھ کل پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات ہوئی, تو وہ بڑی اہمیت اختیار کر گئے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آئینی ترامیم کے معاملے پر بہت سی چیزوں پر اتفاق ہو چکا ہے. تو وہ کیا اتفاق رائے آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہیں اس پر ہو رہا ہے, یا جو بیچ میں کچھ ایسی نکات تھے جن کے اوپر موسٹلی لوگوں کو اعتراضات تھے, پی ٹی آئی کو بالخصوص, وہ نکال دی گئی ہیں؟ درمیانی راستہ نکالا جا رہا ہے, درمیانی راستہ ہے. پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے, یہ تجویز انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دی ہے, کہ جے یو آئی کے وفد کو دی ہے, کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے نا وہ بہت ہی ضروری ہے, اور اس میں انہوں نے یہ جواز بنایا ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ الگ سے بینچ بناتے ہیں تو پھر بہت سارے ایسے ایشوز بھی آ جاتے ہیں کہ ایک سینیورٹی کا جو لیول ہے, جو 5 ججز ہیں, اس 5 ججز میں سے 5 کا تعلق ایک صوبے سے بھی آ سکتا ہے, تو وہ نمائندگی اس طریقے سے نہیں ہوگی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ صوبوں کی سطح پر بھی ہو اور الگ سے ایک عدالت بھی بنے. تو اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنی کچھ جو ہے وہ ایک راستہ نکالا ہے, ابھی تو یہ منانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, مولانا فضل میں آپ کو بتاؤں کہ اس بات کے اوپر اے این پی کو بھی اعتراض ہے, وہ بھی یہ کہہ چکی ہے کہ صوبائی جو عدالتیں, آئینی عدالتیں, وہ بننے سے جو سرکاری خزانے پر بوجھ ہے وہ بڑھے گا. تو یہ, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی یہ رائے ہے کہ 100-150 کیسز کے لیے چھوٹے زرداری صاحب کو نا بڑی زور سے آئینی عدالت آئی ہوئی ہے, اور وہ جسٹس دوراب پٹیل کی اور ذوالفقار علی بھٹو اور قائد اعظم محمد علی جناح اور بے نظیر بھٹو کو بھی شاید کوئی خواب آیا ہوگا کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے تھی, تو وہ اس پہ بڑا زور دے رہے ہیں. اور ظاہر ہے وہ زور اسی لیے دی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کو کمزور کیا جائے. بنیادی طور پر اس وقت منانے کی تو کوشش کی جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کراچی میں ہیں, ان کا میرپور خاص میں جو ہے وہ ایک جلسہ ہے,
اب یہ کراچی کل جو ہے پیپلز پارٹی کا وفد مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے کے لیے اسپیشلی جائے گا کراچی میں، وہاں پر ملاقاتیں ہیں. پھر لاہور میں ان کی جو مولانا فضل الرحمان اور شریف خاندان کی کچھ ملاقاتیں طے ہوئی ہیں، تو وہ کراچی سے واپسی پر میرے خیال سے پرسوں 17 تاریخ کو ان کی لاہور میں ملاقاتیں بھی طے ہونی ہیں. تو یہ جو پروونشل والا معاملہ ہے اس پر مولانا فضل الرحمان نے بڑی اچھی تجویز دی ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا پروونشل والا آپ اگر یہ معاملہ اٹھاتے ہیں تو پھر اس میں اس طرح کی کر لیتے ہیں کہ چیف جسٹس جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس ہوگا اس کے ساتھ 4 جو سینئر ترین ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کی تجویز ہے، بجائے 4 کی ہم تمام صوبوں سے ایک ایک جج جو ہے نمائندگی لے لیتے ہیں، پشاور ہائی کورٹ سے، سندھ ہائی کورٹ سے، بلوچستان ہائی کورٹ سے اور پنجاب ہائی کورٹ سے. تو یہ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بن جائے گا. جتنے بھی پورے ملک میں جو آئینی کیسز ہوں گے وہ بینچ سنے گا. اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا سینئر موسٹ جو جج ہوگا وہ اس بینچ کا حصہ بن جائے گا. اسی طرح پنجاب، سندھ اور کوئٹہ کا بھی اس طرح ہو جائے گا. تو یہ ایک تجویز جو ہے مولانا فضل الرحمان نے ان کا راستہ روکنے کے لیے یہ تجویز پیش کی ہے. دوسرا جو معاملہ ہے کہ منصور علی شاہ یا آپ یہ کہہ لیں کہ ججز کی ریٹائرمنٹس کے حوالے سے جو عمر کی حد بڑھانے سے متعلق ہے، اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان کیٹیگوریکلی انکار کر چکے ہیں کہ نہ چیف جسٹس قاضی فائز سے کوئی ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے کوئی آئینی ترمیم کے لیے رضامندی انہوں نے ظاہر کی ہے، نہ یہ جو آئینی عدالت الگ سے یہ بنانا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر انہوں نے کوئی رضامندی ظاہر کی ہے، نہ جو آرٹیکل 8 جو فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ہے، نہ جو ہائی کورٹس کے جو ججز ہیں ان کے تبادلے کے حوالے سے ہے، نہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے. یہ تمام جو ترامیم ہیں ان پر مولانا فضل الرحمان کا کوڑا انکار ہے، جسے کہتے ہیں نا چٹا انکار. وہ چٹا انکار کر چکے ہیں. صرف اب یہ کوشش کی جا رہی ہے مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے کہ چلیں آپ یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ ہے یہ اگر آپ کی تجویز ہے تو پھر ہم اس میں ایک اور یہ رائے بھی پائی جاتی ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو چیف جسٹس ہیں ان کی تقرری اور سینیورٹی کی بنیاد پر ہے، اس کے بجائے آپ پینل لے آئیں. تو یہ پینل والا جو تجویز ہے اس کے اوپر بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرف بھی بڑھ جائے. لیکن اس وقت جو پینل والا جو معاملہ ہے نا اس کے اوپر بھی کراس لگ چکا ہے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے وہ بھی کلیئر ہیں کہ جو آئندہ آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ منصور علی شاہ ہی ہوں گے، کیونکہ وہ یہ اس تجویز کے اوپر مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ جو 18ویں ترمیم تھی اس میں جو ججز کی تقرری اور چیف جسٹس کی تقرری کا جو طریقہ کار تھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بحال ہو، اور وہ پیپلز پارٹی کی ہی تجویز تھی. تو پیپلز پارٹی اس میں ہی پھنس گئی ہے، اپنے ہی وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہی جو انہوں نے 18ویں ترمیم پیش کی تھی نا، مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ یہ تو آپ کی ہی ترمیم تھی، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اصل حالت میں بحال ہو جائے. تو بنیادی طور پر خبر اس میں یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس معاملے کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. اگر یہ پینل آ جائے، اس میں بھی ایک چیز رضوان صاحب جو ڈسکس کرنے والی ہے، اگر پینل آ جائے تو جس طرح پی ٹی آئی نے یہ تجویز دی تھی کہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے کوئی چیف جسٹس ہو، اگر وہ پینل آتا ہے تو اس میں جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، دوسرے نمبر پہ جسٹس منیب ہوں گے اور تیسری پہ جسٹس یحییٰ افریدی ہوں گے. اصل خطرہ جو ہے وہ تو جسٹس منیب کا ہے. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ ان کا اگر پاس ٹریک دیکھا جائے وہ مور اور لیس سیم ہی ہے، 19-20 کا فرق ہوگا. یحییٰ افریدی شاید منصور علی شاہ سے ایک سوتر جو ہے وہ زیادہ بہتر ہی ثابت ہوں گے منصور علی شاہ سے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب. تو یہ جو پینل اگر 3 پینل میں معاملہ آ جاتا ہے تو پھر بھی وہ گورنمنٹ کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. نہیں لائیں گے نا، ان کو تو 5 کا پینل چاہیے. نہیں، 5 میں ایک اور چیز سے بھی پھنستے ہیں، 5 میں اس چیز سے بھی پھنستے ہیں کہ یہ جو ابھی جو ترمیم لائی جا رہی ہے نا، یہ اگر آج لے آئے ہیں تو کل کو جب اگلے جو 5 چیف جسٹس ہیں، کیونکہ یہ تو ہمیشہ پلان اگلے 10 سالوں کا کرتے ہیں، جو اگلے 5 آئیں گے نا وہ ان سے زیادہ خطرناک ہے. اس میں جو 5 کے 5 خطرناک ہو جائیں گے. مولانا صاحب نے جو مفتی محمود کانفرنس ہے نا جو سندھ میں ہو رہی ہے وہاں پہ گفتگو کر کے یہ 7 ہی کریڈٹ لیا ہے اپنے کارکنان کے پاس، 7 کارکنان کے سامنے، کہ جو یہ مسودہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اس میں شخصی آزادیاں ختم ہو جانی ہیں، اس میں عدالتیں ختم ہو جانی ہیں، اور اس صورت میں ہم نے اس کی مخالفت کی ہے اور ہم کسی صورت اس کو نہیں مانیں گے. دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے کہ جو اس ترمیم یہ ترمیم ایک بدنیتی پر مبنی ترمیم ہے جو ظاہر کی جا رہی ہے، اس کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ تو صرف اپنے راہ ہموار کرنے کے لیے، اگلے آنے والے عدالتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. سو یہ جو واردات ہے اس کے اوپر مولانا کسی صورت اتفاق نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اتنی زور کی ترمیم آئی ہوئی ہے تو آئیں یہ چیزیں لیں، یہ تجاویز لیں اور ترمیم کر دیں.
اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان تجاویز پر غور کیا جائے گا اور ان کو انکارپوریٹ کیا جائے گا اور اس واردات کے اندر جو زہر ہے وہ نکال دیا جائے گا، تو پھر ایک متفقہ مسودہ اگر آ جاتا ہے اور اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں تو ہم اس کو ترمیم کر لیتے ہیں۔ اب نہ تو مولانا صاحب کی بات مانی جائے گی اور نہ ترمیم ہوگی، سمپل سی بات ہے۔ اگر وہ مولانا کی بات مان لیں تو اتنے اچھے تو وہ نہیں ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ اپنے واردات کر لیں۔ اب یہ بیچ میں لے دے والی بات بھی ہو رہی ہے۔ اچھا، اس میں شاید کچھ لے دے والی جو بات ہو رہی ہے نا کہ اس میں کچھ دو کچھ لو، جب سیاستدان بیٹھتے ہیں تو اس میں امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر یہ جو واردات ہے یہ کچھ دو کچھ لو کی پالیسی کے اوپر یہ رک جاتی ہے اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ کی اگر قربانی دے کر یا ان کو بیچ میں سے ہٹا کر وہ جو پینل والی بات آ رہی ہے، اور جیسے زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ یحییٰ افریدی کو ٹاپ 3 ہے نا، جسٹس منیب کو بھی نکال لیں گے، جسٹس منصور علی شاہ کو بھی نکال لیں گے، اصل پرابلم ان کو جسٹس منیب سے ہے۔ تو اگر یحییٰ افریدی کو، وہ اس کے امکانات زیادہ ہیں لیکن وہ امکانات ہیں، اس میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ چیزیں طے ہو چکی ہیں، لیکن اگر ظاہر بات چیت ہوتی ہے کچھ لوگ کی پالیسی پہ چلتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ معاملہ آ جائے۔ اور اس میں پھر جو ایک واردات یہ ہے کہ جسٹس 5ویں نمبر والے امین الدین خان جو ہیں وہ 5 والے بات پہ مولانا صاحب ایگری نہیں ہے، یہ 3 والے پینل پہ امکان ہے، یہ بھی کنفرم بات نہیں ہے، اگر کوئی بات اس طرح بڑھی تو 3 پہ بات ہو 3 پہ سکتی ہے۔ مسلم لیگ اچھا، نون نہیں مانے گی نا، پاکستان مسلم لیگ نون کا اعتراض ہے۔ 3 پہ مسلم لیگ نون بھی نہیں مانے گی اور 3 پہ مولانا بھی ابھی جو 3 پہ ہے نا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو 18ویں ابھی تک جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 18ویں ترمیم کے مطابق چیف جسٹس اور ججز کی تقرری کا معاملہ ہے وہ 18ویں ترمیم بحال کی جائے، اور یہ آپ لے کر آئے تھے، پیپلز پارٹی والوں کو کہہ رہا ہے یہ آپ لے کر آئے تھے۔ اچھا، اس پہ نا ایک ابھی آج جو یہ پارلیمنٹ کی جو مخصوص کمیٹی ہے نا، اس کا بھی کوئی اجلاس آج بھی، مطلب یہ کب سے آپ کو پتا ہے، اور یہ 15 ستمبر سے یہ معاملہ، رضوان صاحب آج 15 ستمبر سے تقریباً آلموسٹ 1 مہینہ ہو چکا ہے، اور بس یہ لاسٹ پہ صرف یہ، کیونکہ کل میری کسی طریقے سے، بلکہ وہ تو آئے بھی تھے، انہوں نے خواجہ شیراز بھی اس میں شریک ہوئے، تو وہ جو یہ کل ہم نے اس کے اوپر بات بھی کی تھی کہ یہ جو مختلف لوگوں کو بھیج رہے تھے نا، تو اس پہ ایڈوکیٹ شفیق انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دی، خواجہ شیراز نے تو یہ کہا جی میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، باقی کسی کو کیا مسئلہ ہے۔ اور یہ جو ماموں چاچے لے کر آ رہے تھے نا، تو اس پر انہوں نے واضح کیا، وہ بلکہ شفیق امان نے بتایا کہ یہ تو ہمارے کاروبار میں کوئی بندہ منشی کا کام کرتا تھا جس کو یہ میرا ماموں بنا کے سامنے لے آئے ہیں، تو وہ کوششیں کر رہے ہیں، تو اس کوششوں سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کے پاس بندے نہیں ہیں۔ تو یہ 15 ستمبر سے شروع ہونے والا معاملہ 15 اکتوبر آنے والی ہے، آگے دیکھتے کیا ہوتا ہے، اس پر کیا اپڈیٹ مزید آئے گی، آپ سے ڈسکس کریں گے۔ کوئی کامنٹس وغیرہ پڑھنے ہیں آپ لوگوں نے؟ اگلے ولاگ میں پڑھیں گے جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔